बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों इस्लाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बालगश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बालगश्त में हम गुफ्तगू करेंगे सानिया जलालपुर भटिया के हवाले से। जलालपुर भटिया हाफिज़ाबाद जिला का इंतहाई अहम कस्बा, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद दिनों से वहाँ ऐसे दरिंदगी के और इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अलमनाक वाक़यात रौनमा हो रहे हैं कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज का दिन मैं समझता हूँ कि हाफिज़ाबाद के वासियों के लिए इंतहाई करबनाक दिन है, इंतहाई अफसोसनाक दिन है। क्यों कि जलालपुर भटिया में कल अगर एक 6 साला मासूम बच्ची, मासूम कली उबैरा, उसे अगवा करके उसे कत्ल कर दिया गया, उसकी डेड बॉडी मिली। तो कल शाम को 2 भाई वहां के रैशी 13 साला और 15 साला 2 भाइयों को अगवा कर लिया गया। उनमें से एक भाई की आज बरहना नाश मिली है, जिसके साथ ज्यादती की गई और उसे फंदा देकर कत्ल कर दिया गया। मैं समझता हूं कि आज का दिन हाफिज़ाबाद के वासी कैसे महसूस कर रहे होंगे। जलालपुर भटिया में आज सारा दिन हंगामे हुए, वहां एहतजाज हुआ, मुकम्मल तौर पर जलालपुर भटिया बंद था। शहरी वहां चौक में इकट्ठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वालिदैन के साथ इज़हार ताज़ियत कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं उन वालिदैन के साथ किस तरह इज़हार ताज़ियत करूं। इंतहाई करबनाक दिन है। वो बच्चे मेरे बेटे हैं। कल वाली मरियम जो उबैरा थी वो मेरी बेटी है, और जो बच्चे जो कल अगवा हुए उनमें से एक की डेड बॉडी आज मिली, दूसरे की अभी मिल नहीं रही। तो इंतहाई ये बच्चे मेरे बच्चे हैं। तो मैं यकीन जाने आज अजीब कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क का, इस हमारे शहर का, इस हमारे इलाके का क्या बनेगा जब इंसान इस हद तक दरिंदगी में चला जाए कि चंद दिन कबल जलालपुर भटिया में भी 3 साला और 4 साला बच्चे के साथ बदफेली हुई। इंसान इस लेवल तक गिर जाता है? क्या इंसान, इन लोगों को इंसान कहा जा सकता है? वो दरिंदे जिन्होंने दरिंदगी की, अल्लाह ताला उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। उन दरिंदों को जिन्होंने मासूम कलियों को मिसला है, मासूम कलियां, मासूम बच्चे जिन्हें फंदा देकर इस दुनिया से रवाना किया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे दरिंदगी करने वाले, उन्हें सरेआम फांसी होनी जरूरी है। अगर निशाने इबरत बनाया जाए ऐसे लोगों को, 1-2 बंदों को, जिस तरह कसूर में अगर ज़ैनब के साथ और वहां और बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई, अगर वहां जो मुलज़म पकड़ा गया उसे फांसी दे दी जाती, सरेआम लटकाया जाता और पूरा दिन उसे, उसकी लाश चौक में झूलती रहती, लोग देखते, सोशल मीडिया पर उसे फैलाया जाता, तो शायद लोगों को इबरत हासिल होती और इस तरह के वाकयात रोनुमा ना होते। लेकिन मैं शायद कोई कानून साज असम्बलियों की मजबूरी होगी, उन्हें क्या मजबूरी है, क्या वो ऐसे वाकयात को खत्म नहीं करना चाहते? यहाँ पाकिस्तान में अगर शरई सजाओं पर अमल किया जाता, ऐसे लोगों को इबरतनाक सजाएं दी जाती, निशाने इबरत बनाया जाता, तो इस तरह के वाकयात रोनुमा होते। बहरहाल आज का दिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। जितना भी अफसोस किया जाए कम है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ाबाद के मारूफ कानूनदान मोहतरम राणा आदिल मकबूल साहब, एडवोकेट। राणा साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इंतहाई अहम मौजू पर और इस दर्दनाक मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो जलालपुर में सानिया हुआ, जिसमें SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया, उस हवाले से भी आगे बात होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले गुलजार चौहान साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा की तरह MM न्यूज़ की जानिब से आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि वाकई सुनने के और समझने के लायक होता है, जिसमें आवाम के लिए, माशरे के लिए बहुत ही बड़ा पैगाम होता है। और आज भी आपने फिर वही अपना हमेशा की तरह काम किया कि ऐसा टॉपिक जो बर्निंग क्वेश्चन है, ऐसा मामला है जिसके ऊपर बात करना, मैं समझता हूँ अल्फाज कम ही पड़ते हैं। ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं, बिल्कुल नहीं। और गुनाहगार कौन है? पुलिस है, नजर आती है।
میں سمجھتا ہوں اگر پولیس جو اس معاشرے کی دیکھ بھال کی محافظ ہے، ہماری کسٹوڈین ہے اس سوسائٹی کی، اگر پولیس اپنا جو کام ہے، اپنے جو فرائض ہیں وہ بہتر طریقے سے بامطابق قانون جو ان پہ ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیں، ملزم کی گرفتاری سے لے کر برآمدگی تک اور برآمدگی سے لے کر چلان تک اگر بر وقت اسے کورٹ میں پیش کیا جائے، حقیقت بتاؤں کوئی ملزم بچ نہ سکے۔ صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو یہ مشنری ہے قانونی، جس میں پولیس جو ہے وہ نمبر 1 ہے، وہ کام کرنا چاہتی نہیں۔ اس طرح کے معاملات میں جب بچیوں یا بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ان پولیس والوں کو بطور ایس ایچ او نہیں، بطور باپ کردار ادا کرنا چاہیے، بطور بیٹا کردار ادا کرنا چاہیے، بطور شوہر کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے وہ روٹین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ واقعہ کیا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے جب تک ہمارے ساتھ خود کو واقعہ پیش نہیں آتا ہم کسی کے درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ رانا صاحب، آج جلال پور بھٹیاں کے شہری اکٹھے ہوئے، پورا جلال پور بھٹیاں آج بند تھا، دکانیں بند تھی، شٹر بند تھے، روڈز بند، تو وہاں پر چوک میں پورا جلال پور بھٹیاں کے شہری اکٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے۔ وہاں ڈی پی او صاحب گئے، وہاں پتھراؤ بھی ہوا، 1-2 بندے کو زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد ایس ایچ او ضیافت علی بھاٹ انہیں معطل کر دیا گیا۔ تو آج معطل کیا گیا اتنے احتجاج کے بعد۔ ایم این اے شوکت علی بھٹی وہاں گئے، وہاں کے سیاسی رہنما وہاں گئے۔ جلال پور بھٹیاں میں سمجھتا ہوں کہ سابق ایم این اے اور ایک سابق ایم پی اے وہاں کے رہائشی ہیں۔ میاں شہر حسین بھٹی سابق ایم این اے، چودھری اسداللہ آرائی سابق ایم پی ہے، اسی شہر کے رہنے والے ہیں، اسی قصبے کے رہنے والے ہیں۔ آج کے اس اپنا ایم پی اے محمود جعفر تاڑ، انہوں نے بھرپور مذمت کی، تو شوکت علی بھٹی گئے جو انہوں نے خطاب بھی کیا۔ ان کے خطاب کے بعد اور ان کے آر پی او سے رابطہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایس ایچ او کو معطل کیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جب کل 6 سالہ عبیرہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے قتل کر دیا گیا، واقع بعد چاند یوم قبل 4 سالہ اور 3 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس وقت ایس ایچ او کو معطل کر کے، ایس ایچ او کو سائیڈ پہ کر کے کسی ماہر اچھے افیسر کو وہاں نہیں لگایا جا سکتا تھا جو ایسا ماحول کو کریٹ کرتے کہ اس طرح کے واقعات رونمانہ ہوتے؟ لیکن شاید انتظار کیا جاتا رہا کہ کوئی بڑا سانحہ ہو تو پھر یہ ایس ایچ او کو بدلا جائے گا۔ کیا صرف ایس ایچ او ہی ذمہ دار ہے؟ ڈپٹی ڈی ایس پی ہے، ڈی پی او ہے یا اور اعلی افسران ہے؟ کیا کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، جہاں تک ایس ایچ او کی بات ہے تو اصل میں جو علاقہ ہوتا ہے اس کا جو سپروائزر ہے وہ ایس ایچ او ہی ہے۔ جی جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خالی معطل کر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے جب واقعات آتے ہیں تو جو اعلیٰ افسران ہیں، جس میں ہمارے ایم این ایس کہہ لیجیے یا ڈی پی او کہہ لیجیے یا آئی جی کہہ لیجیے، وہ اپنے وہ معاملہ سیدھا کرنے کے لیے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا وہ ایس ایچ او کو معطل کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس علاقے میں ایسا کام ہو اور وہ بندہ جو ملزم ہے، اگر واقعی ملزم ہے، وہ کیفے کردار تک نہیں پہنچتا، اس ایس ایچ او کو دوبارہ کسی بھی اور جگہ پر ایس ایچ او شپ نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد معطل ہونے تک بات نہیں بنتی سر۔ جی جی۔ ہم معطل کر دینا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا معطل کر دینا، سسپینڈ کر دینا ایک وقتی طور پر، کیا یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی مجرمانہ خاموشی سے کہا جائے، یہ پولیس آرڈیننس 2002 کے تحت اس کے اوپر ایف آئی لاج ہونی چاہیے، اس کے اوپر 155 کی کارروائی ہونی چاہیے کہ اس کے ناک کے نیچے ایسا معاملہ۔ میں سمجھتا ہوں سر جو زینب والا معاملہ ہوا نا، اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت دے اور جنتی ہے وہ ہر لحاظ سے، اسے جھنجھوڑا ہمارے معاشرے، اس طرح جھنجھوڑا اس کی بچی کی تصویر جب ہم دیکھتے ہیں یا اس کے فوت ہونے کے بعد حقیقت ہے اس نے معاشرے کو جگایا۔ لیکن میں سمجھتا تھا شاید اس کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوگا، پھر ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے سامنے آئے، ہمارے جناب ڈی پی اوز بھی آگے، اللہ نے کرم کیا، بڑی جلدی سپیڈی ٹرائل ہوا۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ خالی ایسے تک بات نہیں چلنی چاہیے، تفتیشی کیا کرے، کیس مکمل کرنے کے بعد قانون کے مطابق ودن 14 days 14 دنوں کے اندر اندر وہ چلان مکمل کرے اور عدالت میں پیش کرے، کیوں قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی وہ چلان پیش کرے گا اتنی جلدی اسے سزا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ جی رانا صاحب، میں اسی حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 2-4 سانحات ہوئے،
انہوں نے وہاں دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے. پورا علاقہ دہشت زدہ ہے, خوف و ہراس طاری ہے, والدین پریشان, بچے پریشان, والدین بچوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دے, سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے باہر بھیجیں, اسکول کس طرح بچے جائیں. والدین پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, پورا معاشرہ پریشان ہے, دہشت زدہ ماحول بنا دیا, دہشت طاری ہے. تو کیا ایسے کیس کو دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں اور دہشت گردی کی دفعات لگا کر خصوصی عدالتوں میں نہیں چلانا چاہیے تاکہ سپیڈی ٹرائل ہو اور جلد سے جلد انصاف مہیا کیا جا سکے؟ سر بات یہ ہے کہ جو قانون ہمارے پاس اس وقت بھی ہے نا, سوڈومی کا ہے, ریپ کا ہے, مرڈر کا ہے, وہ بھی اچھا ہے, وہ غلط قانون نہیں ہے. اگر اس کے تحت بھی ہمارے ایس ایچ اوز, ہمارے آئی او صحیح کام کر دیں نا, صحیح کر دیں, تو حقیقت ہے دہشت گردی کی عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے ہمارے جو سر ایس ایچ اوز ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ہمارے اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے معذرت کہ جتنے بھی آئی اوز ہیں, حقیقت ہے انہیں پولیس رولز کا نہیں پتا. انہیں یہ نہیں پتا کہ 161 کے بیان کیسے لکھے جاتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ نقشہ موقع کیسے بنایا جاتا ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ جب برآمدگی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, موقع پر جا کر لوگوں کو ساتھ شامل کیسے کرنا ہے, چلان کیسے مرتب کرنا ہے, ضمنیہ کیسے مکمل کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے, چلان مکمل ہو اس طریقے کے ساتھ, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ عدالتیں ان کو سزا لازمی دے گی. مسئلہ دہشت گردی عدالتیں جانے کا بالکل نہیں ہے, وہاں جائیں, وہاں کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان عدالتوں میں اعتبار نہیں ہے. مجھے بالکل اعتبار ہے. مجھے مسئلہ ہے ان ایس ایچ او اور آئی او سے. یہ آئی او قانون کے مطابق سر کام نہیں کرتے, ان کی تربیت ضروری ہے, لیگل تربیت, انہیں سمجھایا جائے, پڑھایا جائے, انہیں قانون بتایا جائے. کبھی آپ نے حقیقت بتاؤں 99% ایف آئی آر غلط ہوتی ہیں, کہانی نہیں بنتی صحیح. کہانی میں یا تو گواہان نہیں ہے, یا ٹائم ٹیبل غلط بنا دیا گیا ہے, یا پھر کوئی ایسا نقص ہے جو ڈیفینس کونسل ہے وہ آتا ہے ہر چیز اڑا کے پیچھے. اس کے اگر وہ ٹھیک ہے تو 161 کے بیان موقع پر لیے جاتے ہیں, جہاں وقوع ہو نہیں لیے جاتے. گھر بیٹھے ہیں بیان لیے جا رہے ہیں, نقشہ موقع بنانا ہے موقع پر لیا جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا. کہ سر اصل بات یہ ہے, اگر میں بار بار بات کروں گا, کم از کم آیوز کے حوالے سے وہ ذمہ داری ہے ہمارے لیگل انسپیکٹر صاحب کی, یا حقیقت ہے کوئی ایسے سیمینار منعقد کیا جائے جس میں ان آئیوز کو بلایا جائے, ان کی تربیت کی جائے قانونی. ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کی بات. ناظرین, اس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. رانا عدیل مقبول بھی میرے ساتھ ہیں. انتہائی اہم پوائنٹ ہم لا رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آتے ہیں ایک مختصر بریک. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو رانا عدیل مقبول صاحب انتہائی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے, اور خاص طور پر پولیس کے حوالے سے اور پولیس کی تربیت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا, یقیناً انتہائی اہم پوائنٹ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حکام جو ہیں, پولیس کے اعلیٰ حکام, انہیں چاہیے کہ اس طرح کے سیمینار, اس طرح کے ٹریننگیں ضرور منعقد کروائیں, اور جو پولیس کے یہ تفتیشی افسران ہیں تاکہ انہیں قانون کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہو سکے. تو رانا صاحب, پولیس کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, تو اس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہوں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں؟ یہ صرف حافظ آباد نہیں بلکہ پاکستان بھر میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں تو اب ایسے معاملات بنے, تو ایسے کون سے عوامل ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں, یا جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, کس طرح ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ چوہان صاحب, سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ہی سے یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اگر گناہ کی تشہیر نہ کی جائے, سزا کی تشہیر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. بڑی اچھی بات ہے. ہم لوگ جرائم کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, جرائم کو زیادہ تشہیر کرتے ہیں, لیکن سزاؤں کو کم. اگر اس کیس میں جس طرح زینب والے معاملے میں سزا دی گئی, اس کو سریعام دکھایا جاتا, سریعام لوگوں کو دکھایا جاتا کہ اس جرم کرنے والے کو ہم یہ سزا دیتے ہیں, حقیقت ہے 20 لوگوں نے دیکھنا تھا اور عبرت حاصل کرنی تھی. اس کے بعد سر ہمارے والدین, میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اپنے بلوغت میں آنے والے بچوں کا دھیان رکھیے, چھوٹی بچیوں کا دھیان رکھیے, کن کے ساتھ جاتی ہیں, کن کے ساتھ آتی ہیں. اسکول میں ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھیں, وہاں دیکھیں ان کے دوست کون سے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والا کون سا ہے, ٹیچرز کے خود دھیان رکھا جائے. اس کے بعد سر میں بات کرتا ہوں ہمارے اس کی وکلا برادری کی. ہم وکلا برادری کا فرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ قانون کیا ہے.
ہم عام لوگوں کو یہ نہیں پتا سر کہ درخواست کیسے دینی ہے. جی سب سے سٹارٹ یہ ہوتی ہے, قانون کہتا ہے ایف آئی آر از ایوری تھنگ, ایف آئی آر سے بات چلتی ہے. تو ہمیں درخواست لکھنے سر نہیں آتی, ہمیں جرم کو ترتیب دینا نہیں آتا. ہم جاتے ہیں اسٹاف فروشوں کے پاس جن کو الفبے نہیں آتی قانون کی. اس کے بعد سر ہمارے اس کے بعد سر آئین نے وہ عرضی نویس رکھے ہوئے ہیں, عرضی نویس نہیں لکھنا ہے نا, لیکن انہیں بھی پتا ہونا چاہیے. سر میں بتاؤں, ہم سر جب لا پڑھتے ہیں, لا کے پارٹ 3 میں پوری پیڈنگ ہم پڑھتے ہیں, ہم وہ پیپر پاس کر کے آتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے یہ تکے سے لکھتے ہیں. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ججز صاحبان, ان سے بڑی معذرت کے ساتھ حقیقت ہے ان طرح کے معاملات میں ان کو قانون بڑی زبردست پاور دیتا ہے. دونوں جانب سے ڈسکشنری پاور ان کے پاس ہے. وہ چاہیں تو ایویڈنس کو ایسے پکڑ سکتے ہیں, چاہے تو ایویڈنس کو ایسے پکڑ سکتے ہیں. حقیقت ہے کہ اگر وقوع کو وہ سمجھتے ہیں یہ ہوا ہے, پتہ چل جاتا ہے بالکل, تو وہ کچھ معاملات کو اگنور کر سکتے ہیں. یہ قانون میں ان کے پاس ہے فائدہ. اس کی مثال یہ ہے کہ ہماری سیشن جج انہی ایویڈنس کے اوپر سزائے موت دیتی ہے, ہائی کورٹ بری کر دیتی ہے, وہی ایویڈنس ہے. اسی ایویڈنس کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو بندہ عمر قید ہو جاتا ہے, وہی ایویڈنس ہے. اس کا مطلب ہے ان معاملات میں جو بچوں کا معاملہ ہے, یہ بطور جج تو دیکھیں, فائل کو دیکھیں, لیکن یہ بھی دیکھیں اس نے جرم کیا ہے, اس کو ہم جیسے بھی تیسے سزا دے کے چھوڑیں سر. تو باقی سر معاملہ یہ ہے جو دنیا میں ریشو ہے نا ان جرائم میں کرنے والوں کی, جو ریپسٹ ہیں وہ ہے 14 سال سے 19 سال. یہ عمر ہے سن بلوغت کی, وہ والی عمر ہے جس میں بچوں کو نہیں معلوم کہ اثرات کیا ہیں, بچوں کو نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اس کرنے سے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا. ہمارے والدین کو ان بچوں کو جو اس وقت بلوغت میں آ رہے ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے, ہمارے اساتذہ کو سمجھانا چاہیے, بیٹا یہ آپ کام نہیں کر سکتے, دبے لفظوں میں ہو جائے, دبے لفظوں میں ہو, لیکن کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. دوسرے نمبر پر سر جو موبائل ہے, اس موبائل میں کیا کچھ نہیں ہے. کیا وہ چیزیں جو ہمارے وقتوں میں بڑی کوششوں کے بعد ملتی تھی, ہر ایک لمحے بچوں کے پاس نہیں ہے. اب یہ جو ہے جان انگیز موویز جو بچے دیکھیں گے, ہر ڈرامہ لڑکی لڑکا, ہر فلم لڑکی لڑکا, ہمارے پاس کوئی سٹوری ہے ان لڑکیوں کے پاس؟ سر یہ دیکھیں فلم کے علاوہ جو ہمارے کمرشل ایڈز آتے ہیں, مشہوریاں آتی ہیں جو یہ چیزیں بیچنے کے لیے کرتے ہیں, ان میں بھی دو ہی باتیں ہیں, لڑکی لڑکا, اور ایسی ساخت تو ایسی شکل دکھائی جاتی ہے, حقیقت ہے کچی ذہنوں والے وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے اس چیز پہ غور کرنا. بالکل رانا صاحب آپ نے ٹھیک کہا. تو ناظرین اس انتہائی اہم مسئلے پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, تو میں رانا صاحب کی وساطت سے اور ہم دونوں نے ایم نیوز کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس اہم وقوع پر, یہ جو دردناک سانحات جلال پور بھٹیا میں ہوئے ہیں, سو موٹر ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر اس کیس کو سنا جائے, تاکہ ذمہ داران جو ہیں انہیں جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے, تاکہ پھر معاشرے میں ایسے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.